अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 जून 2026 बमुताबिक 5 मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी का सेशन नंबर 240 होने जा रहा है, संडे के दिन का। उसकी स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। इंशाअल्लाह ताला आज हम इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल जो कुरान और सुन्नत में रिपोर्ट हुए उनको डिस्कस करेंगे 5 आयात की रोशनी में, और उससे मुतल्लिक सहीहुल इस्नाद अहादीस, कुल 5 इल्मी पॉइंट्स पंजतन पाक की निस्बत से इंशाअल्लाह ताला। लेकिन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले 2 छोटे छोटे क्रिटिकल टॉपिक्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो मैं चाह रहा हूं कि पहले ही डिस्कस कर लूं। टॉपिक नंबर 1, इस दफा देवबंदी फिरके की एक जमात ने कराची शहर में बहुत बड़ा जुलूस सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम के यौम शहादत के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला, और उसके लिए तारीख उन्होंने 1 मुहर्रम की रखी। मैं जब आपको देख रहा हूं तो मुझे लगता है मैं आसमान को देख रहा हूं जैसे सितारे जगमगा रहे हैं। और अब ये अपनी ये मोबाइल की लाइटें हिलाएं हाथों से और झंडे भी लहराएं और आवाज आए उमर 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 उमर। आज 1 मुहर्रमुल हराम कराची से लेकर खैबर तक और गिलगित के पहाड़ों तक सहाबा के दीवाने, उमर के चाहने वाले बाहर निकले। उन्होंने हज़रत उमर की शान, मनक़बत, इज़्ज़त और अज़मत पर गुफ्तगू की, और उन्होंने उमर उमर के नारे लगाए जिन जुलूसों में रुकावटें पैदा की गई और हमारे 1 मुहर्रम के जुलूसों को रोका गया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर इंतज़ामिया ने ताउन किया, बिलखुसूस पूरे सिंध में हर जगह से हमारे जुलूस निकले हैं। मैं उस इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आखिर में कहना चाहूँगा, रियासत से इदारों से 10 मुहर्रम तक हमारा आपके साथ ताउन रहेगा, बाद में भी ताउन रहेगा। लेकिन एक बात बड़ी खुली है, बड़े वाज़ेह, हमने मुहर्रम सेल का कैंप कर दिया है। किसी शख्स ने अगर गुस्ताखी की असहाबे रसूल की, खुलफाए राशिदीन की, हजरत मुआविया की, तो आपका जिम्मेदारी बनती है उस गुस्ताख के खिलाफ पर्चा होना चाहिए, उसे गिरफ्तार होना चाहिए। ये काम आप करेंगे, अमन की गारंटी हम आपको देंगे, लेकिन गुस्ताखी होगी, पर्चा नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी। हालात की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं, रियासत भी होगी, इंतजामिया भी होगी, गड़बड़ करने वालों भी होगी। बल्कि हमारे तक तो ऐसी वीडियोस भी पहुंची हैं जिनमें बाकायदा अहले तशय्यो की तरह सबीलें भी लगाई गई, पूरा एहतमाम किया गया। और वहां पर जो तकरीरें हुई उनमें जो तकफीरियत थी वो एक अलग चीज। उन्होंने इनडायरेक्टली तकफीर की। उन्होंने कहा कि आज हम किसी को काफिर नहीं कह रहे, लेकिन वो काफिर तो हैं जिनको वो काफिर समझते हैं। उस प्रोग्राम के अंदर इन्होंने सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत जो है बिल्कुल उसी तरीके पे मनाया जिस तरीके के ऊपर 12 रबीउल अव्वल के प्रोग्राम होते हैं, या आप समझ ले 10 मुहर्रम की मजालिस होती हैं। इस हवाले से हमारी हक 4 यार की निस्बत से 4 रिजर्वेशंस हैं, वो इंशाअल्लाह ताला मैं पब्लिकली सामने रख दूंगा। और फिर मैं उलमाए देवबंद से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो इन चीज़ों के इल्मी जवाब दें, अदरवाइज अपनी इस जमात को इस तरह की एक्टिविटी करने से रोकें। रिजर्वेशन नंबर 1, अगर 1 मुहर्रम के दिन सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत मनाना ये जायज है, तो फिर 12 रबीउल अव्वल को या वहाबियों के नजदीक 9 रबीउल अव्वल को
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منانا بدرجہ اولا بہتر ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی کے ساتھ یا اہل البیت میں سے کسی کے ساتھ ہماری جو محبت ہے اس کا معیار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے۔ اگر میلاد مصطفیٰ نہیں منایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جن ہستیوں سے ہم عقیدت رکھتے ہیں ان کا تو کوئی دن بھی بالکل نہیں منانا چاہیے دینی طور پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ یوم پاکستان مناتے ہیں، یہ دینی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ ایک دنیاوی ایکٹیویٹی ہے، لیکن دین کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی پرسنالٹی ہمارے لیے قابل احترام ہے، جس طرح کہ خلفائے راشدین ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یا اہل البیت ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یا امہات المومنین ہیں علیہم السلام اجمعین۔ ان ہستیوں کے دن اگر کوئی مناتا ہے تو یہ مذہبی ایکٹیویٹی بن جائے گی۔ اگر آپ ان ہستیوں کے دن مناتے ہیں اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مناتے، الٹا اسے بدعت کہتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ریزرویشن نمبر 2، اگر یکم محرم کے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت منانا ایک اچھا عمل ہے یا بدعت حسنہ ہے بقول ہمارے بریلوی بھائیوں کے، اور دیوبند کے نزدیک یہ ایک اچھی سنت ہے، تو سیدنا حسین ابن علی بھی تو صحابی ہیں، بلکہ ان کی تو ڈبل نسبت ہے، صحابی بھی ہیں اور اہل البیت میں سے بھی ہیں، تو ان کا دن بھی 10 محرم والے دن منانا یہ اس سے بڑا ثواب کا کام ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو کہ اہل البیت کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت رکھتی تھی۔ تو اس ریزرویشن کا جواب بھی علماء دیوبند نے، خصوصاً اس تکفیری جماعت نے دینا ہے جنہوں نے یہ یکم محرم کی بدعت شروع کی ہے انورٹڈ کاماز میں، کیونکہ وہ دن منانے کو بدعت ہی سمجھتے تھے، اب انہوں نے بدعت حسنہ کے نام پہ اس کو خود منانا شروع کر دیا۔ ریزرویشن نمبر 3، اگر وہ ماضی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میلاد کے جلوسوں کو جو بدعت کہا یا 10 محرم کے پروگرام کو جو شرعی حدود کے اندر ہوں ان کو بدعت کہا، اور ہمیں اس پہ معذرت کرنی ہے، تو وہ معذرت انہوں نے پبلکلی کرنی ہے کہ آج تک انہوں نے جو فتوے لگائے، جن علماء نے ان پروگراموں کو بدعت کہا، ان کی طرف سے بھی ان کے فرقوں کے جو بڑے علماء ہیں ان کا کام ہے کہ معافی مانگے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے اس وقت جو بدعت کے فتوے دیے تھے درست ہیں، تو سیم فتویٰ اس جماعت کے اوپر بھی لگنا چاہیے یکم محرم کے جلوس نکالنے کے اوپر۔ اب عوام الناس فیصلہ کریں گے کہ آپ کا جو یہ مقدمہ ہے یہ دلائل کے اوپر مبنی ہے یا بزرگ پرستی کے اوپر مبنی ہے، یہ اب فیصلہ کرنا ہے عوام الناس نے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارے نزدیک تو اگر آپ نے دوگلی پالیسی اختیار کی کہ آپ نے میلاد کے جلوس کو غلط کہا، 10 محرم کے جلوس کو غلط کہا اور یکم محرم کے جلوس کو صحیح کہا، تو پھر ہم آپ کے اوپر ناسبیت کا فتویٰ لگانے میں حق و جانب ہے کہ آپ کی صرف ٹسل جو ہے وہ 10 محرم کے دن کے ساتھ ہے، اور آپ نے یہ چاہا کہ آپ 10 محرم کے دن کی اس اہمیت کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے پیرلل میں یکم محرم کی ایک ایکٹیویٹی لانچ کرتے ہیں، کیونکہ سب کچھ اسی طریقے سے ہو رہا ہے، صرف ماتم نہیں ہو رہا، باقی سبیلیں بھی لگی ہوئی ہیں، جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، نعرہ بازی بھی ہو رہی ہے، اور اس میں بڑی جوشیلی قسم کی تقریریں بھی ہو رہی ہیں۔ فرق کوئی نہیں ہے سوائے ایک باریک سے فرق کے، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے، وہ اس کو عقیدہ سمجھ کے کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک جو وہ کچھ کرتے ہیں، چاہے وہ جھولے نکالنا ہو، چھریوں کا ماتم ہو، زنجیر کا ماتم ہو، آگ پر ماتم ہو، گولی کا ماتم ہو، یہ تمام چیزیں بدعت ہیں ہمارے نزدیک۔ لیکن ہمارے نزدیک یکم محرم کے بھی اس طرح کے جلوس نکالنا بھی بدعت ہے۔ ہم تو ایک ہی رول کے مطابق سارے معاملات کو لے کے چلتے ہیں، یہ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور چوتھی حق چار یار کی نسبت سے جو ریزرویشن ہے وہ یہ ہے
کہ یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت ہے ہی نہیں ہے. یہ ٹوٹلی آپ نے جھوٹ بولا ہے مسلم امت کے ساتھ، اور آپ کے علماء کو اس بات کا پتہ ہے کہ یکم محرم بالکل ثابت نہیں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت. اس کی دلیل میں چند ایک ریفرنسز رکھوں گا، اور میں امید کرتا ہوں علماء دیوبند سے کہ وہ اپنے اس معاملے میں توبہ کریں گے، اور اگر انہوں نے توبہ نہیں کرنی تو اگلے سال ایٹ لیسٹ جو اوریجنل دن ہے سیدنا عمر کی شہادت کا، اس دن یہ جلوس نکالیں، سبیلے لگائیں، جس کو وہ درست سمجھتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات زندگی پر جو 3 مشہور کتابیں ہیں امت میں، ان میں پہلے نمبر کے اوپر کتاب ہے الاستیاب، امام ابن عبد البر کی کتاب ہے، المتوفا 463 ہجری. بہت بڑے مالکی عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے الموطا امام مالک کی شرح بھی لکھی ہے، الاستذکار. انہوں نے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے بتایا کہ وہ کون سی تاریخ ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. سیم وہی تاریخ اسد الغابہ امام ابن اثیر المتوفا 630 ہجری، انہوں نے بھی وہی ڈیٹ بتائی ہے، اور اسی کی شرح لکھی ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری الاصابہ کے نام سے. آلموسٹ 8000 کے قریب صحابہ کرام کے حالات زندگی اس میں موجود ہیں. انہوں نے بھی یہی تاریخ بتائی، اور وہ تاریخ ہے 26 آف ذو الحجہ 23 ہجری، 26 ذو الحجہ 23 ہجری. یہ تاریخ مینشن کی ہے اہل سنت کے 3 بڑے اماموں نے. امام ابن عبد البر المتوفا 463 ہجری، امام ابن اثیر المتوفا 630 ہجری، اور ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری. یہ 3 اماموں نے. اس سے بڑھ کر جو ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے چیز، وہ احادیث کی کتابیں ہیں. ان کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اسد الغابہ کے اندر 26 تاریخ کو انہوں نے مینشن کیا، اور اسی کو پریفریبل کہا. یکم محرم کا ذکر نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جب دفنا کر فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند نظر آ چکا تھا، تب بھی وہ آخری تاریخ ہی بنتی ہے. تو شہید تو اس سے پہلے ہوئے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ کفن دفن میں ٹائم لگا. کسی اعتبار سے بھی یکم محرم مینشن نہیں ہوئی ان 3 بڑی کتابوں میں. چلیں، اس کے اوپر تو کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے. اب ظاہر ہے اعتراض کریں گے کہ تاریخ کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتاب کا حوالہ دیں. ہمارے پاس تو حدیث کی کتاب میں بھی ریفرنس موجود ہے، ان کے پاس تو بالکل کوئی موجود نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری حج سے جب واپس آئے 23 ہجری کے اندر، تو انہوں نے مدینہ شریف میں ایک خطبہ دیا جمعے کے دن، اور وہ کافی تفصیلی خطبہ ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے خواب کی حالت میں 3 ٹھونگے ماری ہیں. تو میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ شاید عنقریب مجھے شہید کر دیا جائے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. جو بہتری ہوگی وہ فرما دے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ اپنا جانشین کسی کو بنا دیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کافی عرصے سے اس حوالے سے مشورے مل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی فرمائے گا وہ بہتری فرمائے گا. اگر میں اچانک اس طریقے سے مار دیا جاؤں تو تم نے ان 6 لوگوں سے باہر کسی کو بھی خلیفہ نہیں چننا کہ جن سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے. اور تم دیکھو گے کہ جب تم ان 6 لوگوں میں کسی کو خلیفہ چنو گے تو وہی لوگ اس کی مخالفت کریں گے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. اب وہ لوگ کون ہیں جن کو اسلام کی خاطر سیدنا عمر نے مارا ہوا ہے؟ وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے مسلم شریف میں ان 6 بندوں کے نام نہیں آئے، لیکن بخاری شریف میں جو خطبہ ہے تفصیلی، زخم لگنے کے بعد جو وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے سیدنا عمر،
آپ کا معدہ کٹ گیا تھا, جو کھاتے تھے نکل جاتا تھا. جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا تو انہوں نے 6 بندوں کے نام بتائے. وہ الگ سے خطبہ ہے. اس میں انہوں نے پہلا نام لیا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف. اور پھر فرمایا یہ 6 بندے ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. بیسیکلی یہ عشرۃ مبشرہ جو 10 جنتی اصحاب ہیں ان میں سے 7 بچے ہوئے تھے, 6 کے نام انہوں نے لے دیے. 7ویں کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ ان کے بہنوئی تھے سعید ابن زید, اس لیے انہوں نے ان کا نام نہیں لیا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ سعد ابن ابی وقاص کو میں نے کوفے کی پوسٹ سے, جو گورنر کی پوسٹ تھی, اس سے ہٹایا تھا ان کی بددیانتی کی وجہ سے نہیں, کسی اور وجہ سے, کہ میں انہیں مدینہ شریف لانا چاہتا تھا. سیدنا عمر کی یہ مبارک عادت تھی کہ وہ سینئر اصحاب کو اپنے ساتھ مدینہ شریف میں رکھتے تھے مشورے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہٹایا تھا, لہذا میرا ان کو گورنری کے عہدے سے معزول کرنا تمہیں اس چیز میں رکاوٹ نہ بنا لے کہ تم انہیں میرے بعد خلیفہ ہی نہ چنو کہ ان کو حضرت عمر نے فارغ کر دیا تھا. اس کو بنیاد نہ بنانا, اگر تم اسے بھی خلیفہ چنتے ہو نا ان 6 میں سے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یعنی انہوں نے بالکل وہم نکالا. کافی لمبا خطبہ ہے, کئی صفحوں پہ پھیلا ہوا ہے, بڑا رکت انگیز. میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. پھر جو صحیح بخاری کی حدیث جس کا میں نے اشارتاً ذکر کیا کہ وہ لوگ کون سے ہیں جن کو سیدنا عمر نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا. ویسے تو علماء کا کام ہے بتائیں, لیکن مجھے پتا ہے علماء نے نہیں بتانا, اکثر کو تو پتہ نہیں, جن کو پتہ ہے وہ ڈرتے ہیں. وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. سیدنا عمر کے اپنے بیٹے نے بتا دیا, عبداللہ ابن عمر نے, کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو سیدنا عمر نے اسلام کی خاطر مارا, اور سیدنا عمر کو خطرہ تھا کہ اگر ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنا گیا تو وہ مخالفت میں آ جائیں گے. اور وہ آ گئے چوتھے خلیفہ کی مخالفت میں, سیدنا علی ابن ابی طالب کی مخالفت میں جنگ صفین کے اندر. اشارہ موجود ہے, بلکہ واضح نام آیا اس کے اندر صحیح بخاری کے اندر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تحکیم کے مسئلے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک علیحدگی کا معاملہ ہوا, تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے اور وہاں انہوں نے ایک خطبہ دیا. وہ کہتے ہیں کہ جو میری بہن ہے سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا, جو نبی الاسلام کی زوجہ بھی ہیں, ہماری ماں بھی ہیں, ام المومنین, انہوں نے مجھے کہا کہ عبداللہ تم جا کر اس سرمنی میں حصہ لو جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے عوام سے خطاب کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ریلکٹنٹ تھا, لیکن میری بہن نے مجھے بھیجا کہ کہیں میری غیر موجودگی کو کچھ اور ہی نہ سمجھ لیا جائے. تو میں چلا گیا. وہاں پر حضرت معاویہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جو کوئی اس امر خلافت میں اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے تو وہ اپنا سینگ اٹھائے. یہ محاورتاً بات ہوتی ہے, ویسے تو انسان کے سینگ نہیں ہوتے, لیکن عرب کے لوگوں کو جب غصہ آتا تھا وہ اسی طریقے سے گفتگو کرتے تھے کہ اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اچھا, یہ معاملہ مکمل ہو گیا, خطبہ ختم ہو گیا. بعد میں محمد بن مسلمہ ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ جب حضرت معاویہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, تو آپ کا کام تھا کہ آپ ان کو وہیں پہ جواب دیتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ عبداللہ ابن عمر کو ہی کہہ رہے تھے کہ تیرے باپ سے زیادہ میں خلافت کا حقدار ہوں. تو مجھے بتائیں عبداللہ ابن عمر کے والد کون ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ سیدنا عمر ہی نے وہ شام فتح کیا تھا جہاں پر حضرت معاویہ پہلے گورنر کے طور پر آئے اور بعد میں وہ ملوکیت کا دارالحکومت بھی بن گیا. دارالخلافہ تو نہیں اسے کہیں گے, دارالحکومت ہی کہیں گے. جس عمر کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ میں اس سے بھی بڑھ کر خلافت کا حقدار ہوں. لہذا جن لوگوں کو یہ وہم تھا نا کہ وہ حضرت علی کی بیعت قصاص عثمان کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے, تو وہ وہم کھل گیا.
وہ حضرت علی کیا حضرت عمر سے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے. اب میں ان دیوبندیوں سے پوچھوں گا کہ مجھے بتاؤ کیا اس قسم کے الفاظ کبھی مولا علی نے سیدنا عمر کے بارے میں بولے ہیں؟ بخاری مسلم میں مولا علی کا خطبہ موجود ہے سیدنا عمر کی میت کے اوپر کہ اللہ کی قسم تو وہ شخص تھا کہ جس کے اعمال پر مجھے رشک تھا اور میری خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور ان اعمال کے ساتھ پیش ہوں جس کے ساتھ عمر پیش ہوگا. اور انہوں نے کیا تعریفی کلمات اس میں بولے ہیں. تو مولا علی تو وفات کے بعد بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کو, کیونکہ وہ دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں آپ نے جواب دینا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں, یعنی وہ احتبا کر کے بیٹھے ہوئے تھے 2 گھٹنے کھڑے کر کے یوں, اور میں یہیں پر معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے اس وقت جنگ کی تھی جب تم دونوں کافر تھے. یعنی غزوہ خندق کے موقع پر تم دونوں کافر تھے, میں مسلمان تھا اور میں اس غزوے میں شریک ہوا, تو میں زیادہ حقدار ہوں. اور امام بخاری اسے غزوہ خندق والے چیپٹر میں لے کر آئے ہیں یہ بات بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر عبداللہ ابن عمر مسلمان تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے والد ابو سفیان جو بعد میں ظاہر مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہما وہ کافر تھے. پھر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, پھر مجھے آخرت کی نعمتیں جنت کی یاد آنا شروع ہو گئی اور میں نے انہی پہ کفایت کر لیا. اور دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے خاموش ہو کر اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. یعنی ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے عزت بھی بچائی اور جان بھی بچائی. یہ تو ماموں صرف حضرت معاویہ کو کہتے ہیں نا, عبداللہ ابن عمر بھی تو ماموں ہے نا. ان کی سسٹر جو ہیں وہ بھی نبی اسلام کی بیوی ہیں, اور ایک ماموں دوسرے ماموں سے اپنی عزت اور جان بچا رہے ہیں. اور کس وجہ سے؟ جہاں پر دوسرے ماموں زیادتی کر رہے ہیں کہ اسی شخص کے والد کی وجہ سے ایک پوسٹ پہ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے باپ یعنی حضرت عمر سے بھی خلافت کا زیادہ حقدار ہوں. مجھے بتائیں کہ رافضیوں کی بنیاد کہاں پر ہے؟ بنو امیہ ہی ہیں. یہی رافضی ہیں یہی ناصبی ہیں, یہ 2 in 1 ہے. سٹارٹ انہوں نے لیا ہے کیونکہ سیدنا علی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, عبداللہ ابن عمر اور ان کے والد کی بات ہو رہی ہے. اور اگر کوئی سیدنا علی کی طرف لے کے جاتا ہے اس کو, پھر تو معاملہ اور طرف ہی چلا جائے گا. پھر تو ان کا اپنا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا کہ وہ حضرت علی سے زیادہ اپنے آپ کو خلافت کے حقدار سمجھتے تھے حضرت معاویہ. اور جو انہوں نے تماشا مچایا ہوا ہے کہ نہیں ان کا قصاص عثمان پہ اختلاف تھا, خلیفہ تو وہ ماننا چاہتے تھے, بیعت اس لیے نہیں کی کہ پہلے یہ مسئلہ حل ہو, تو وہ تو اور خطرناک معاملہ ہو جائے گا. لو سامو, آگے کھائی ہے اور پیچھے جو ہے وہ کنواں ہے, اور اتنے انجینئر صاحب تلوار لے کے کھلوتے ہیں. ہاں مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو یہ وہ جملہ ہے جو ابن عمر نے کہا کہ تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کی ہوئی ہے, تم دونوں کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اسلام کی خاطر. تو جو حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ مخالفت وہ کریں گے ان 6 بندوں کی جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہے. اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ رومنز اور پرشینز ہو سکتے ہیں. نہیں جناب, رومنز اور پرشینز سے مشورہ کر کے صحابہ کرام نے خلیفہ کو چننا تھا. خلیفہ تو اپنے لوگوں سے ہی مشورہ کرنا تھا, تو اپنے لوگوں میں یہی تھے جن کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہوا تھا. تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا. اچھا, یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے سیم اسی سند کے اوپر, یہی حدیث سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے اور 100% وہی سند ہے. وہی تابعی ہیں جو بیان کر رہے ہیں, معدان بن ابی طلحہ. اس میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 26 ذوالحجہ کو شہید ہو گئے. 26 کی تاریخ مسلم شریف کی سند پہ موجود ہے سنن کبریٰ البیہقی کے اندر, لہذا اس کی کوئی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور ابھی تو ہمارے جو استاد ہیں شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی, ان کے جو ایک لائق ترین شاگرد اور کسی درجے میں ہمارے استاد بھی ہیں, غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے ایک چھوٹا سا مضمون بھی لکھا ہے. انہوں نے باقاعدہ اس میں یہی موقف اڈاپٹ کیا ہے کہ 1 محرم والی ڈیٹ سیدنا عمر کی شہادت کے حوالے سے بالکل ثابت نہیں ہے. اور ساتھ انہوں نے الموطا امام مالک سے ایک اور روایت پیش کر دی ہے
بڑی کمال روایت ہے کہ سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی، یہ جید تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کا جو آخری خطبہ ہے وہ میں نے سنا تھا، اور اس میں وہ اپنے درد کا اظہار کر رہے تھے جو جمعے کا خطبہ دیا، اور اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میں فتنے کے دور سے پہلے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اور اینڈ پہ آیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن بھی لی اور وہ ذوالحجہ کے مہینے کے اندر ہی شہید ہو گئے۔ اس میں ذوالحجہ کے الفاظ موجود ہیں، محرم کے نہیں ہیں، اور 26 تاریخ میں نے آپ کو بتا دی۔ یہاں سے بھی پتہ چل گیا کہ یکم محرم کی جو ڈیٹ ہے یہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ ہے 10 محرم واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے۔ لہٰذا مہربانی کریں اگلے سال اگر آپ نے سیدنا عمر کی شہادت کا دن منانا ہے تو 26 ذوالحجہ کو منائیں۔ اور حیران کن بات میں آپ کو بتاؤں، ویکیپیڈیا کا تو کوئی فرقہ نہیں ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، ویکیپیڈیا کھولیں انہوں نے بھی 26 ذوالحجہ 23 ہجری ہی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ وہ میرے کہنے پہ نہیں لکھی ہوئی، ظاہر ہے تحقیق کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ میں ضمناً ایک اور چیز بھی عرض کر دوں، کیونکہ یہ سیدنا عثمان کا دن بھی مناتے ہیں اور اس کے اگینسٹ غدیر خم کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی 18 ذوالحجہ جو ہے یہ غدیر خم نہیں ہے۔ میں جشن یا عید غدیر خم کی تو بات ہی نہیں کر رہا، ہم تو غدیر خم کی جو حدیث ہے قرآن اور اہل البیت والی، اس کو اسی پہ محمول سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی کے دور خلافت میں جو لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے ان کی تنبیہ کے لیے تھا۔ ہم تو خلفائے راشدین کو حق پہ مانتے ہیں، لہٰذا ہمارا وہ نظریہ نہیں ہے جو غالی رافضیوں کا ہے، ہم اہل سنت کے منہج پہ ہیں، اور اہل سنت فرقے سے ہم اعلان برات کرتے ہیں۔ فرقہ وہ ہے جو بزرگ بابوں کو لے کے چلتا ہے، منہج وہ ہے جو کتابوں کو لے کر چلتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں سنی، دوسرے ہوتے ہیں ٹنی، سن سنا کے سنی، سن ہو گئے یعنی ٹن ہو گئے۔ ہاں ہم ہیں پڑھ لکھے سنی کتابوں والے۔ تو سیدنا عثمان کی شہادت کا دن بھی انہوں نے غلط بتایا غدیر خم کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، چونکہ وہ 18 ذوالحجہ تھا، انہوں نے کہا نہیں یہ 18 ذوالحجہ ہے۔ ویکیپیڈیا کھول کے دیکھ لیں، وہاں پہ بھی آپ کو 12 ذوالحجہ کی ڈیٹ ملے گی، اسد الغابہ کھول کے دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو 12 ذوالحجہ کی ڈیٹ ملے گی، جتنی اہل سنت کی کتابیں ہیں ان میں 12 ذوالحجہ کی ڈیٹ ملے گی، 18 کی کہیں بھی نہیں ملے گی۔ تو دیکھیں یہ دن بھی غلط مناتے ہیں، ان کو ہم نے دن تاریخیں ثبوت کے ساتھ بتا دی ہیں۔ اب ان کے علماء کا کام ہے کہ تحقیق کریں، ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، ہماری اصلاح کریں، ہم نے تو حدیث کی کتابوں سے حوالہ دے دیا۔ اور سیدنا عثمان کی شہادت کی جو ڈیٹ ہے یہ بھی حدیث میں آئی ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایام تشریق ہیں ان کے سینٹر میں فوت ہوئے۔ ایام تشریق 11، 12 اور 13، اگر ایام منا کہا جائے تو وہ 4 بنتے ہیں۔ ایام تشریق بعض کے نزدیک 4 بھی ہیں، 10، 11، 12 اور 13۔ ان کے نزدیک 11، 12، 13 ایام تشریق ہے، تو اس کا سینٹر نکالیں تو وہ 12 ہی بنتا ہے، اور اگر 10 کو بھی شامل کر لیں تب بھی سینٹر میں یا 11 بنے گا یا 12 بنے گا۔ تو 12 تاریخ چونکہ دوسری کتابوں میں ہمیں ملتی ہے، لہٰذا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے تحت بھی سیدنا عثمان کا یوم شہادت 12 ذوالحجہ ہے۔ لیکن یہ ٹوٹل دیوبندی جماعت اسی ٹاپک کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ دن منانے ہم نے، حضرت علی کا دن منانے کا بھی وہ کہتے ہیں کہ جی 21 رمضان کو چھٹی ہونی چاہیے۔ بیسیکلی ان کا مقصد خلفائے راشدین کے دن منانا نہیں ہے، ان کا مقصد جو ہے وہ 10 محرم کو ڈائلیوٹ کرنا ہے، اس کے لیے ان کو ایک ایک کر کے سارے دن منانے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے الحمدللہ دلائل کے ساتھ ان کے سامنے ٹاپک واضح کر دیا ہے، اور یہ اس محرم 1448 ہجری کا تحفہ ہے ہمارے دیوبندی علماء اور ان کی اس جماعت کے لیے۔